बिल्लाहि अम्मा बाद। नमाज और रोज़े के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी, बात चल रही थी। कल जो बात की गई थी कि रोज़े की हालत में हम जहाँ वक्त ज़ाया करते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं, तो एक सवाल उस पर आया था, पहले उसका हल कर लें, फिर इंशाअल्लाह हम अपने मौजू को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में अक़ीदे की एक बात थी कि अल्लाह ताला के बारे में ये अक़ीदा जो रखा जाता है कि अल्लाह हर जगह है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इसको एक नाम भी दिया जाता है, वहदतुल वजूद, और दूसरा वहदतुल शुहूद। हकीकतन ये अक़ीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में रखना दुरुस्त नहीं है। तारीफ़ इसकी क्या है? वहदतुल वजूद कि हर शय जो हर वजूद है उसमें अल्लाह है। ये अक़ीदा कुरान मजीद और सुन्नत मुतहरा की रूह से जो तालीमात हमें दी गई हैं उससे गलत है। दूसरा शुहूद, वहदतुल शुहूद, अक़ीदतुल शुहूद कि बंदे के दाएं बाएं इर्द गिर्द जो कुछ भी है उसमें अल्लाह है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को चीज़ों के साथ मुत्तसिफ कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बारे में हमें जो तालीम दी है वो कुरान मजीद में 7 दफ़ा ये अल्फाज आए हैं। 6 दफ़ा अल्फाज इस्तवा अलल अर्श, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श के अल्फाज यानी कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको तख्लीक करने के बाद, इसको पैदा करने के बाद, इसको बनाने के बाद फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और अर्श की कैफियत का हमें पता नहीं, वो मौजूद है, इतना ईमान होना चाहिए। वल कैफ़ु मजहूलुन वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन, उसकी जो कैफियत है वो हमें नहीं बतलाई गई, वो हमसे मजहूल है, और उसके बारे में सवाल करना बिदअत है, उसके बारे में सवाल करना दुरुस्त नहीं है। और 7वीं दफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े वाज़े अल्फाज में सूरह ताहा की 5वीं आयत में फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। पहले का सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं कि मैंने ये चीज़ें बनाई, फिर मैं अर्श पर मुस्तवी हो गया। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, और रहमान अल्लाह का नाम है। अर्रहमान के अर्रहमान तुम्हारा रब, तुम्हें पैदा करने वाला, बनाने वाला, अर्श पर मुस्तवी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ात के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है, किसी के अंदर शामिल, किसी चीज़ में शामिल, किसी बंदे में शामिल। ये अक़ीदा रखना सिर्फ दुरुस्त ही नहीं बल्कि कुफ्रिया अक़ीदा है। तो इसलिए कल ये बात चली थी, तो फिर उसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत पेश आई। तो ज़रूरत अक़ीदे की है ये, और अक़ीदे की बुनियाद पर आमाल होते हैं। अगर अक़ीदे की दुरुस्तगी नहीं है तो फिर आमाल सारे के सारे ज़ाया है, फिर अल्लाह के यहाँ ये आमाल की कबूलियत नहीं है। फिर वही है फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, कि इनके आमाल को जला दिया जाएगा। मेहनत तो बड़ी की होगी, आमाल तो बड़े जमा करके लाए होंगे, लेकिन वो आमाल अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात, हदायत, वही के मुताबिक नहीं होंगे। फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन जब उनका वज़न किया जाएगा तो कोई हैसियत नहीं होगी, उनको वज़न में खड़ा ही नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अच्छा, फिर दूसरा मसला इसमें यह भी आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो शारक से करीब है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये सूरत काफ में फरमान मौजूद है, कोई शक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की शारक से करीब किस तरह है? क्या हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? कतई नहीं।
اللہ رب العالمین بندے کی شاہ رب سے قریب ترین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، سمیع بصیر ہے، غفور الرحیم ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اس کی قدرت ہے، وہ علیم ہے، علم کے بارے میں، معلومات کے بارے میں، وہ بندے کے بارے میں اتنا جانتا ہے کہ بندے کو ابھی نہیں پتا کہ میں نے بات کیا کرنی ہے، میں نے کام کیا کرنا ہے، میں نے کھانا کیا ہے، میں نے سونا کہاں ہے، میں نے کمانا کہاں ہے، میری موت کہاں آئے گی، میری زندگی کیسی ہوگی، میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی تو کیا ہوگی، کس طرح، یہ سب معاملات بندے کو نہیں پتا، یہاں تک کہ اگلے سیکنڈ کے بارے میں بندے کو نہیں پتا، لیکن اللہ رب العالمین کو پتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین بندے کی شارک سے قریب ہے۔ یہ معاملہ بڑا سمجھنے والا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اور ایک سوال اس میں ایک اور بھی آتا ہے کہ جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا نہیں کیا تھا تو پھر اللہ کہاں تھا؟ اللہ رب العالمین 12ویں سپارے کی دوسری آیت میں اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اللہ رب العالمین نے جب زمین و آسمان نہیں بنائے تھے تو اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العالمین نے پھر اعمال کی ڈیمانڈ بھی کی ہے، وہ اچھے اعمال کی ڈیمانڈ کی، اور اللہ نے اپنا تعارف کتاب اللہ اور سنت رسول میں بڑی وضاحت سے کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ہمیں یہ تعارف ہونا چاہیے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے منفرد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے غار کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر تھے تو کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر غم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ساتھ کس طرح ہے؟ ان کی نگاہوں کو اندھا کرنے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخرو کرنے میں، مدد کرنے میں، سفر کی مشکلات کو آسان کرنے میں، وہ جو پیچھا کرنے والے تھے ان کو روکنے میں اللہ رب العالمین کی مدد اس طرح ساتھ ہوئی۔ اللہ رب العالمین بذات ہی، ذات کے اعتبار سے ساتھ نہیں، اور اللہ ذات کے اعتبار سے کسی کے بھی ساتھ نہیں۔ وہ عرش پر مستوی ہے، کس طرح ہے، عرش کیسا ہے، کرسی کیسی ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں، وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، ابھی اس کی ہمیں تعلیم نہیں دی گئی، اور اس کے بارے میں سوال کرنے سے بھی روکا گیا ہے، منع کیا گیا۔ یہ بات واضح ہو گئی، اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے الگ ہے، اور علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ، علم کے اعتبار سے اور قدرت کے اعتبار سے اگر اللہ کی مدد شامل حال بندے کے ساتھ نہ ہو تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بچی تھی، اس کو پوچھا این اللہ، تو اس نے اللہ کے اوپر اشارہ کیا کہ اللہ فی السماء، اللہ رب العالمین اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یہ مومنہ ہے۔ صرف اتنی بات پر کہ ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے، ایمان چیک کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ ہاتھ بلند کیا، اوپر کیا۔ اور ہم دعا جب کرتے ہیں ہاتھ بلند کرتے ہیں، جب ہم التجا کرتے ہیں ہاتھ بلند کرتے ہیں، جب ہمیں کچھ مانگنا ہوتا ہے تو ہم ایٹومیٹک، قدرتی طور پر، کیونکہ فطرت تو اسلام ہے، ہماری فطرت اسلام ہے، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے وہ اسلام بنائی ہے، تو فطرت میں اسلام ہونے کی وجہ سے ہم ایٹومیٹکلی، غیر ارادی طور پر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور اللہ، یہ ثبوت دلیل ہے عقلی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو چکی، انشاءاللہ کوئی اشکال یا کوئی سوال ہو آپ اس پر دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہماری رمضان المبارک کے حوالے سے چل رہی تھی کہ روزہ رکھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ بنایا۔ کل میں نے تھوڑی سی بات یہ بتلائی تھی کہ موبائل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک ٹیکنالوجی اللہ نے دی ہے ہمیں، اللہ نے ہی انسان کو قدرت دی کہ وہ اس کو بنا سکے، اس کو سیکھ سکے، اس کے اچھے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں، لیکن ہم زیادہ تر نقصان میں چلے جاتے ہیں، اور نقصان میں جا کر اپنے روزے کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ میں نے گیم کی کل بات کی تھی کہ بعض گیمز اس طرح کی کھیلی جاتی ہیں جن کی تشبیہ شطرنج سے ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو نرد شیر کہا، اور نرد شیر کا معنی لسان العرب جو عربی کی بڑی معجم ہے، اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہر وہ کھیل جو اس سے مشابہت رکھتا ہے، وہ زمین پر بچھایا جائے، وہ کسی تختے پر، کسی پتھر پر بچھایا جائے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے یہ کھیل کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے لہو میں رلا۔
اس کے گوشت میں رنگا، یعنی کہ ذبح کیا اور کھانے کے لیے اس کو تیار کیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تشبیہ اس سے دی۔ اب اس کے اندر ہمارے ہاں اگر کھیلوں کا نام میں لوں تو کیرم بورڈ بھی ہے، سنوکر بھی ہے، بلیئرڈ بھی ہے، شطرنج تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ وہ ایک اور ہاتھوں سے کھیلتے ہیں، مجھے اس کا نام نہیں آتا، بیڈمنٹن، یہ جتنی بھی ہیں، لوڈو بھی اس میں آ جاتی ہے، وہ سب کی سب کھیلیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ہم روزے کی حالت میں اگر گتا لے کر، کاغذ لے کر، تختہ لے کر، پتھر لے کر نہیں کھیلتے تو موبائل پر کھیلتے ہیں، یہ ہمارے وقت کو ضائع کرتا ہے، یہ ہمارے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ صرف موبائل پر ڈرامہ یا فلم یا کوئی کلپ اس طرح کا دیکھنا، غیر محرم کو دیکھ کر آنکھوں کو خراب کرنا، کانوں کو خراب کرنا، میوزک سن کے، صرف یہی نہیں بلکہ گیم کی صورت میں ہم اپنا وقت اس طرح برباد کرتے ہیں، اور یہ ہمارے روزے کے تقاضوں کے منافی ہے۔ روزہ جو ہمارا ہے، ہم نے جو اپنے آپ کو روکا ہے، وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم ہر لغو اور لوگ کو چھوڑ دیں، ہر کھیل تماشے کو چھوڑ دیں، بلکہ اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اس کے اندر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کو دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا تو ہم قرآن مجید کو کس طرح زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو کس طرح زیادہ سے زیادہ ہم اس سے آراستہ ہو سکتے ہیں، اس کے زیور سے ہم اپنے آپ کو بہرہ ور کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہم اپنا شیڈول بنائیں، ترتیب دیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد نمازیں تو چل اللہ کی توفیق سے آگے پڑھ لی، تو اپنے اس ٹائم کو، اس شیڈول کو مینج اس طریقے سے کیجئے کہ وہ اس کا تعلق، آپ کا تعلق آپ کے رب سے مضبوط کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے ہمارے اس قیمتی وقت کو زیادہ سے زیادہ مزید قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔